बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाअल्लाह नमाज कसूफ के हवाले से पढ़ेंगे। कसूफ लफ्ज या खसूफ ये दोनों तरह से इस्तेमाल होता है, यानी खा के साथ भी और काफ के साथ भी। और इन दोनों का माना ये है कि सूरज या चांद का बेनूर हो जाना। सूरज या चांद का बेनूर हो जाना, जिसको हम सूरज ग्रहण भी कहते हैं और चांद ग्रहण भी कहते हैं। लेकिन लुग़वी तौर पर इसका माना यह है कि सूरज का बेनूर हो जाना या चांद का बेनूर हो जाना। कोई भी चीज जो स्याही माइल हो जाए उसके ऊपर भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोनों लफ्ज जो हैं, कसूफ हो या खसूफ हो, ये दोनों लफ्ज ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इनमें से सूरज ग्रहण के लिए कसूफ यानी काफ के साथ कसूफ का लफ्ज और चांद ग्रहण के लिए खसूफ खा के साथ ये लफ्ज ज्यादा फसी हैं। वैसे उमूमी तौर पर ये दोनों लफ्ज दोनों के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल दुरुस्त है। लेकिन अगर फसाहत के साथ और ग्रामर के मुताबिक देखा जाए तो सूरज के लिए कसूफ और चांद के लिए खसूफ का लफ्ज जो है वो ज्यादा इस्तेमाल में है। तो सूरज ग्रहण होना या चांद ग्रहण होना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों में से दो निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने इख्तियार अपनी ताकत का इजहार फरमाते हैं कि देखो, ये सूरज और चांद जिनकी तुम इबादत करते हो और जिनको तुम अपने लिए माबूद समझते हो, ये इतने बेबस और इतने कमज़ोर हैं कि ये अपना वजूद भी बाकी नहीं रख सकते। तो जब वो अपना वजूद भी बाकी नहीं रख सकते तो तुम्हें वो क्या दे सकते हैं। तो चूंकि उस दौर में या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में मुशरिकीन जो हैं वो चांद की भी पूजा किया करते थे और सूरज की भी पूजा किया करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मुशरिकीन की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। बाज़ जो हैं वो बुतों के पुजारी थे, बाज़ चांद के पुजारी थे और बाज़ जो हैं वो सूरज के और सितारों के और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों के। जो भी मुशरिक होता है वो हर मुनफरिद चीज से खौफ ज़दा हो जाता है और वो उसको खास अहमियत देना शुरू कर देता है और उसकी पूजा शुरू कर देता है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की वजाहत फरमाई और इत्तेफाक से हुआ यूं कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे इब्राहीम की वफात हुई, उसी दिन ही सूरज ग्रहण लग गया। तो दौरे जहलीत के अकीदे के मुताबिक बहुत सारे लोगों ने यह समझना शुरू कर दिया कि शायद इब्राहीम अलैहिस्सलाम यानी कि अल्लाह के नबी के बेटे, उनकी वफात की वजह से सूरज ग्रहण हुआ है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अकीदे की तरदीद फरमा दी कि सूरज या चांद ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को झंझोड़ने के लिए और उन्हें डराने के लिए इनको बेनूर कर देते हैं ताकि लोग जो हैं वो अल्लाह की तरफ रुजू करें। और मकसद ये होता है कि जिस तरह ये सूरज और चांद बेनूर हो गए हैं, इसी तरह क़यामत के दिन इनका बिल्कुल ही खात्मा भी हो जाएगा। लिहाजा तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फर्मा बरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारो। तो बाबू सलातिल कुसूफी, नमाज कुसूफ का बयान। चूंकि बाबू सला चल रहा है उसके अंदर हम मुख्तलिफ नमाजें पढ़ रहे हैं,
جس میں نفلی نمازوں کا بیان پڑا، نماز جمعہ کے بارے میں پڑھا، نماز عیدین کے بارے میں پڑھا، اور اس سے پیچھے ہم نے نماز خوف کے بارے میں پڑھا۔ تو یہ ہے نماز کسوف۔ تو نماز کسوف کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب سورج یا چاند گرہن لگ جائے تو اس وقت 2 رکعت نماز ادا کی جائے، اس وقت 2 رکعت نماز ادا کی جائے۔ اور یہ 2 رکعتیں دوسری عام 2 رکعتوں سے ذرا منفرد ہیں۔ ان کے اندر ایک تو قراءت بہت لمبی ہوگی، جتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے، اور دوسرا ایک ایک رکعت کے اندر عام طور پہ ہم 1 رکوع اور 2 سجدے کرتے ہیں، لیکن نماز کسوف کی ایک ایک رکعت کے اندر 2 2 رکوع بھی ثابت ہیں، 3 3 بھی ثابت ہیں، 4 4 بھی ثابت ہیں، اور 5 5 بھی ثابت ہیں۔ یعنی کم از کم 2 رکوع۔ جو راجح اور زیادہ ترجیحی موقف ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم یہ نماز 2 رکوعوں کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور اس میں 2 رکوع جو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ یعنی ایک رکعت میں 2 رکوع ہوں گے۔ پہلے رکوع کے بعد دوبارہ سے لمبا قیام ہوگا، اس کے اندر قرات ہوگی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ رکوع کیا جائے گا۔ تو اگر زیادہ رکوع کرنے ہیں تو ہر رکوع کے بعد لمبی قرات جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن اور چاند گرہن کے موقع پر لوگوں کو صدقہ کرنے کا بھی حکم دیتے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالی نے ان کو بے نور کر دیا ہے، تم اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو، اور صدقہ و خیرات کرو۔ تو نماز کسوف کے حوالے سے جو ہمارے پاس صلاۃ الکسوف کے حوالے سے جو پہلی حدیث ہمارے پاس موجود ہے وہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ عن المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا ان کسفت الشمس، ان کسفہ یہ کسف سے یعنی کسوف سے کاف کے ساتھ، ان کسفت الشمس سورج گرہن ہو گیا، سورج بے نور ہو گیا۔ جو لفظی ترجمہ کریں گے وہ سورج بے نور ہو گیا۔ ان کسفت الشمس سورج بے نور ہو گیا، علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں۔ اور کب ہوا؟ یوم مات ابراہیم، جس دن ابراہیم فوت ہوئے، یعنی جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی موت ہوئی، فوت ہوئے۔ تو فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے ان کسف الشمس لموت ابراہیم، کہ ابراہیم کی موت کی وجہ سے سورج جو ہے وہ گرہن ہو گیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشمس والقمر آیتان، بے شک سورج اور چاند یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، من آیات اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی 2 نشانیاں ہیں۔ لا ینکسفانی، یہ دونوں بے نور نہیں ہوتی، لموت احد ولا لحیاتہ، نہ تو کسی کی موت کی وجہ سے اور نہ ہی کسی کی حیات اور زندگی یعنی پیدائش کی وجہ سے، موت و حیات کی وجہ سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورج اور چاند اگر گرہن ہوتے ہیں تو وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے یا کسی کی پیدائش ہوئی ہے، بلکہ ان کے گرہن ہونے کا مقصد کچھ اور ہے، ان کے گرہن ہونے کا مقصد کچھ اور ہے، اور وہ مقصد اللہ رب العزت لوگوں کو ڈرانا چاہتے ہوتے ہیں اور اپنی قدرت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے سورج اور چاند کو بے نور کر دیا ہے، اور یہ سورج اور چاند بے اختیار ہیں بالکل، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ تمہارے معبود اور تمہارے خالق مالک نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مقصد ہوتا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينکسفان لموت احد ولا لحیاتہ، نہ تو یہ کسی کی موت کی وجہ سے بے نور ہوتے ہیں اور نہ ہی یہ کسی کی پیدائش کی وجہ سے بے نور ہوتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو، جب تم انہیں گرہن کی حالت میں دیکھو تو کیا کرو؟ فَادْعُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالی سے دعا کرو، فَادْعُوا اللَّهَ، اللہ سے دعا کرو، وَصَلُّوا، اور نماز پڑھو، حتیٰ تنکشفا، حتیٰ کہ تنکشفا، ان کا گرہن کھل جائے، یعنی گرہن ان کا ختم ہو جائے۔ جب تک گرہن ختم نہ ہو تب تک تم نماز پڑھتے رہو۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، حتیٰ تنجلیہ، حتیٰ تنجلیہ، حتیٰ کہ سورج اور چاند روشن ہو جائیں۔ تو یہ سورج کا گرہن ہو جانا یا چاند کا گرہن ہو جانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، اور جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو تو اس وقت نماز پڑھنی چاہیے۔ اب یہ نماز کیا پڑھنی واجب ہے یا مستحب ہے؟ تو بعض اہل علم کے نزدیک نماز پڑھنا واجب ہے، احناف جو ہیں وہ نماز کسوف کے وجوب کے قائل ہیں، لیکن جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نماز پڑھنا مستحب ہے، یہ فرض نمازوں کی طرح فرض نماز نہیں ہے، اگر آپ ادا کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور اگر آپ ادا نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وللبخاری من حدیث ابی بکرہ تھا، اور بخاری شریف میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ فصلو، پس تم نماز پڑھو، ودعو، اور دعا کرو، حتیٰ یکشفا ما بکم، حتیٰ کہ وہ دور ہو جائے، یکشفا وہ دور ہو جائے وہ چیز، ما بکم جو تمہارے اوپر آئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہمارے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ ہاں، اس حدیث سے جو ہمیں چند ایک نکات، اہم نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس باطل عقیدے کا رد کر دیا کہ سورج یا چاند گرہن کسی کی موت کی وجہ سے ہوتا ہے یا کسی کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، ولادت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بحیثیت اللہ کا ایک بندہ ہونے کے اولاد کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ تو جس طرح دیگر لوگوں کو مختلف آزمائشیں اور تکلیفیں آتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ جدائی کا غم جو ہے وہ برداشت کرنا پڑا۔ اسی طرح اولاد کا نام ابراہیم رکھنا یہ مستحب ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے نام پر اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا، اور یہ واقعہ 10 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ تو 11 ہجری میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو 10 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس عقیدے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تردید فرما دی۔ باطل عقیدہ، اس کا رد کرنا یہ واجب ہے، بے شک اس کے قائل کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، یعنی یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو ہم اس کا رد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح احوال ارضیہ کو نظام فلکی کی تغییر میں کوئی تاثیر حاصل نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ زمین پر کوئی واقعہ ہوا ہو تو اس زمین پر ہونے والے واقعہ کی وجہ سے نظام فلکی کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے۔ یہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اب وہ سائنس کہنے کو تو کہتی ہے جی زمین، سورج اور چاند یہ آپس میں اس انداز میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ گرہن لگ جاتا ہے، لیکن لگتا کیوں ہے، لگاتا کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے، جو جب چاہتی ہے ان کو اس انداز میں کر دیتی ہے کہ اس سے وہ بے نور ہو جاتے ہیں۔
تو لگانے والی ذات اللہ کی ہے، اور یہ اختیار صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ اس کے بعد آگے پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہرا فی صلاۃ الکسوف بقراءتہ، آپ نے نماز کسوف میں جہری قراءت کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کسوف کے اندر جو قراءت کی جائے گی وہ جہری ہوگی، سری نہیں ہوگی، بلند آواز سے ہوگی اور لمبی قراءت ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہرا فی صلاۃ الکسوف، نماز کسوف میں جہری قراءت کی، فصلی اربع رکعات، تو آپ نے 4 رکوع پڑھائے، یہاں رکعات سے مراد رکوع ہیں، فی رکعتین، 2 رکعتوں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر رکعت کے اندر 2 رکوع۔ عام طور پر ہم ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے ہیں، لیکن نماز کسوف کے اندر 2 رکوع، 3، 4، 5 یہاں تک ثابت ہیں، جس طرح ہم ابھی آگے پڑھیں گے۔ فصلی اربع رکعات فی رکعتین، تو آپ نے 4 رکوع پڑھائے، فی رکعتین، 2 رکعتوں میں، 2 رکعتوں میں 4 رکوع، تو وہ ایک ایک رکعت کے اندر 2 رکوع ہو جاتے ہیں۔ وہ اربع سجدات، اور اسی طرح آپ نے 4 سجدے کیے۔ تو سجدے تو ویسے بھی عام نماز میں ایک رکعت کے اندر 2 ہی ہوتے ہیں، تو صرف رکوع جو ہیں رکوع زیادہ کیے جائیں گے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ وہذا لفظ مسلمین، حدیث تو متفق علیہ ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ مسلم کے ہیں۔ وفی روایت اللہ، اور مسلم کی ہی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، فبعث منادیا ینادی، آپ نے ایک آدمی بھیجا منادی کرنے والا، جو منادی کر رہا تھا، الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یعنی نماز کسوف کے لیے اذان نہیں کہی جائے گی، ہاں البتہ الصلاۃ جامعۃ کے الفاظ کہہ کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کے لیے اذان نہیں ہے، نماز کسوف کے لیے اذان نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ان میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک ایک رکعت کے اندر 2 رکوع ہوں گے، ایک ایک رکعت میں 2 رکوع ہوں گے، اور پھر اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قراءت جو ہے وہ جہری ہوگی، جہری قراءت ہوگی، سری نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس نماز کے لیے اذان نہیں ہے، ہاں البتہ الصلاۃ جامعۃ کہہ کر لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ عبد الرحمن آپ اپنا مائک بند کریں ذرا، آوازیں آ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس نماز کا طریقہ کچھ بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، قال، انہوں نے کہا، ان خسفت الشمس، سورج گرہن ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کا صفہ نہیں ہے، ان خسفہ، خا کا لفظ ہے، یعنی خسوف، تو اسی لیے دونوں لفظ چاند اور سورج دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن فصیح یہ ہے کہ سورج کے لیے کسوف اور چاند کے لیے خسوف کا لفظ استعمال کیا جائے، لیکن دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو ان خسفت الشمس علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا، سورج گرہن ہو گیا، فصلی، تو آپ نے نماز پڑھائی۔ اب وہ کیسے نماز پڑھائی؟ فقام قیاما طویلا، آپ نے لمبا قیام کیا، نحو من قراءت سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی قراءت کرنے کے اندازہ، جتنا، یعنی جتنی سورۃ بقرہ لمبی ہے تقریباً اتنا لمبا آپ نے قیام کیا اور اتنی لمبی قراءت کروائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لمبی نماز پڑھی جائے گی۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، جس طرح قراءت لمبی ہے اسی طرح اس کے بعد جو رکوع ہوگا وہ بھی لمبا ہوگا۔ ثم رفع، تو رکوع کے بعد پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا،
فقام قیاما طویلا، آپ نے پھر دوبارہ لمبا قیام کیا، یعنی رکوع کے بعد دوبارہ قرات شروع کی، اور وہ بھی لمبی قرات تھی اور لمبا قیام تھا۔ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، لیکن وہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پہلے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، آپ نے پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا۔ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا، یعنی پہلا رکوع دوسرے رکوع سے کچھ لمبا تھا اور پہلا قیام دوسرے قیام سے لمبا تھا۔ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ تو ایک سجدہ یہاں بیان ہے، چونکہ یہاں مقصد صرف قیام اور رکوع ان کو بیان کرنا اور قرات کو بیان کرنا ہے، تو سجدے کیے آپ نے، 2 سجدے کیے، پھر آپ اٹھے۔ ثم قام، پھر آپ نے دوبارہ قیام کیا دوسری رکعت کا۔ ثم قام قیاما طویلا، آپ نے لمبا قیام کیا۔ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا، یعنی جو پہلی رکعت میں پہلا قیام کیا تھا اس سے چھوٹا تھا، یا پہلی رکعت میں جو دوسرا قیام کیا تھا اس سے چھوٹا تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا۔ وہو دون الرکوع الاول، لیکن وہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ ثم رفع، پھر آپ نے سر اٹھایا رکوع سے۔ فقام قیاما طویلا، تو دوبارہ قیام کیا، یعنی دوسری رکعت میں پہلے رکوع کے بعد دوبارہ قیام کیا۔ وہو دون القیام الاول، لیکن وہ پہلے قیام سے کم تھا۔ ثم رکع رکوعا طویلا، پھر آپ نے لمبا رکوع کیا، یہ دوسرا رکوع ہو گیا۔ وہو دون الرکوع الاول، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا، یعنی ہر آنے والا اگلا قیام اور ہر آنے والا اگلا رکوع اپنے پہلے رکوع کی نسبت کچھ کم تھا، لیکن بہت معمولی کم تھا، اس کے باوجود بھی وہ خوب لمبا تھا۔ ثم رفع رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا، یعنی رکوع سے اپنا سر اٹھایا دوسرے رکوع سے۔ ثم سجدہ، پھر آپ نے سجدہ کیا۔ ثم انصرف، پھر آپ نے نماز ختم کر دی۔ وقد تجلت الشمس، اور تحقیق سورج جو ہے وہ روشن ہو چکا تھا، یعنی اس کا گرہن ختم ہو چکا تھا۔ فخطب الناس، تو آپ نے پھر لوگوں کو خطبہ دیا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے، واللفظ للبخاری، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ بخاری کے ہیں۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، صلی حین کسفت الشمس، آپ نے نماز پڑھائی، حین کسفت الشمس، جب سورج گرہن ہوا، کتنے؟ 8 رکعات، 8 رکوع، فی 4 سجدات، 4 سجدوں میں، یعنی 2 رکعتیں تھیں اور اس میں آپ نے 8 رکوع کروائے۔ تو یہ اہل علم فرماتے ہیں کہ اصل میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو جائے، آدمی جو ہے وہ نماز کو لمبا کرتا رہے، اور اسی کے مطابق 2 رکوع، 3 رکوع، 4 4، 5 5 رکوع جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو آپ نے اس روایت کے مطابق، مسلم کی اس روایت کے مطابق آپ نے 4 4 رکوع جو ہیں وہ کروائے۔ تو اللہ کے نبی کی زندگی میں تقریباً کوئی 10 مواقع ایسے تھے جب سورج یا چاند گرہن ہوا، جو اہل علم نے گنے ہیں۔ تو مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے رہے۔ وعن علی مثل ذلك، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ثابت ہے، یعنی جس میں 8 رکوعات کا تذکرہ ہے۔ وَلَهُ عن جابر، اور صحیح مسلم میں ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صلی 6 رکعات، کہ آپ نے 6 رکوع پڑھائے، ب4 سجدات، 4 سجدوں کے ساتھ، یعنی 2 رکعتوں میں آپ نے 6 رکوع پڑھائے۔ تو پہلی روایات میں 2، 8، اور اس میں 6 کا تذکرہ بھی آ گیا۔ والے ابی داود ان ابی بن کعب، اور ابو داود میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ صلی، آپ نے نماز پڑھائی، فرکع 5 رکعات،
تو آپ نے اس کے اندر 5 5 رکوع جو ہے وہ پڑھائے، 5 رکعات، 5 رکوع، وسجد سجدتین، اور آپ نے دو دو سجدے کیے، یعنی سجدے دو ہی رکھے، ایک رکعت میں سجدات کی تعداد دو ہی رہی، رکوعات کی جو تعداد ہے وہ مختلف مواقع پر مختلف رہی۔ وفعل فی الثانیۃ مثل ذلک، اور آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسا ہی کیا، یعنی پہلی رکعت میں 5 رکوع 2 سجدے، اور دوسری رکعت میں بھی 5 رکوع 2 سجدے۔ تو رکوعات کی جو تعداد ہے وہ مختلف روایات سے مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس لیے کسی پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، 2 رکوع آپ کر لیں، 3 کر لیں، 4 کر لیں، 5 کر لیں، 5 تک کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ تو جہاں پر 8 رکوعوں کا تذکرہ ہے تو وہ 2 رکعتوں کے اندر 8 رکوع ہے۔ جی اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی کوئی تیز ہوا چلتی تو اللہ کے نبی دعا میں مصروف ہو جاتے، کیونکہ سورج کا گرہن ہو جانا، یہ بعض روایات کے اندر یہ ثابت ہے کہ جب پہلی دفعہ سورج گرہن ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں یہ قیامت نہ ہو، اور آپ دوڑے دوڑے مسجد کی طرف گئے، اور آپ کی چادر جو ہے وہ نیچے زمین پہ ساتھ لڑکتی جا رہی تھی، تو کہیں قیامت نہ ہو، تو پھر اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں بتایا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، خطبہ دیا، اور لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو ایسے مواقع پر، یعنی جو مواقع خوف کے مواقع ہوں، جو آزمائش کے مواقع ہوں، جو عذاب کی طرف لے جانے والے مواقع ہوں، ایسے مواقع پر انسان کو کثرت سے نیکی کرنی چاہیے، کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، ما حبت الریح قط، نہیں چلتی تھی تیز ہوا کبھی بھی، الا جث النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکبتیہ، مگر جھک کر بیٹھ جاتے اللہ کے نبی اپنے دونوں گھٹنوں پر، تو اللہ کے نبی اپنے دونوں گھٹنوں پر جھک کر بیٹھ کر اللہ سے یہ دعا کرتے تھے، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے، اس کو ہمارے لیے، اس ہوا کو رحمت بنا دے، ولا تجعلها عذابا، اور اس کو ہمارے لیے عذاب نہ بنانا، کیونکہ یہ اللہ کے لشکر ہیں، اگر تو یہ ہمارے لیے رحمت بن کر آئیں گے تو ہمارے لیے ان میں متعدد فوائد ہیں، اور اگر اللہ انہی لشکروں کو ہی تیز کر دے، ہوا تیز چلا دے، تو اللہ ان لشکروں کو ہمارے لیے عذاب بنانا چاہے تو یہ ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے، پھر رحمت کی بجائے یہ ہمارے لیے عذاب بن جائیں گے، جیسے بارش بھی ہے، بارش ہے، ہوا ہے، بادل ہے، بجلی ہے، تو یہ ساری چیزیں رحمت ہیں لیکن اللہ کے حکم سے، اور اگر اللہ رب العزت چاہیں تو انہی کو ہمارے لیے عذاب بنا دے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کوئی بھی موقع دیکھتے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے بے حد ڈرنے والے تھے، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ یہ ہوائیں اور یہ دیگر مخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اللہ چاہے تو ان کو ہماری خوشی کا ذریعہ بنا دے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ ان کو ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بنا دے، اور اس سے یہ بھی بات ثابت ہوئی کہ گزشتہ کئی قومیں، قوم عاد اور سمود وغیرہ، جس طرح اللہ نے سورہ حاقہ کے اندر بیان فرمایا ہے، تو ان کو اللہ نے تیز ہواؤں کے ذریعے بھیج عذاب دے کر تباہ و برباد کیا، ہلاک فرمایا، اور غزوہ خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے
مسلمانوں کی مدد کی اور کافروں کو وہاں سے بھگا دیا۔ غزوہ احزاب میں بہت زیادہ دباؤ تھا، حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر، کہ کلیجے جو ہیں وہ منہ کو آنے لگے، اتنا زیادہ کفار کا دباؤ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیز ہوا چلائی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ الٹ گئیں، ان کے جانور جو ہیں وہ بدک پڑے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو جتنا بڑا لشکر آیا تھا وہ سارے کا سارا پھر وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگ نکلا۔ تو یہ اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ ان کو خوشی کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں، اللہ ان کو ہمارے لیے عذاب کا ذریعہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس سے اگلی روایت سیدنا عبداللہ بن عباس سے ہی ہے وعنہ، اور انہی سے مروی ہے، انہ صلی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی فی زلزلۃ، زلزلہ میں، یعنی زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی نماز پڑھائی، ست رکعات و اربع سجدات، 6 رکوع اور 4 سجدوں کے ساتھ، تو یہ 2 رکعتیں ہوتی تھیں۔ وقال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ھٰکذا صلاۃ الآیات، اللہ کی نشانیوں کی یہی نماز ہے، اسی طرح ہی نماز ہوتی ہے۔ یعنی جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی اسی طرح کی آفاقی یا کونی نشانیاں ظاہر ہوں جو عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا چاہیے، نماز ادا کرنی چاہیے، اور یہی اس نماز کا طریقہ ہے۔ یعنی جس کے اندر رکوع زیادہ ہوں گے، سجدے اتنے ہی ہوں گے، اور 2 رکعتیں ادا کی جائیں گی۔ ذکر البیہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ وذكر الشافعي عن علي بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مثلہ، اور اسی طرح امام شافعی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت نقل کی ہے، دون آخری ہی، لیکن اس روایت میں یہ جو آخری الفاظ ہے نا، ھٰکذا صلاۃ الآیات، یہ اس میں الفاظ نہیں ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ناگہانی حادث، یعنی جو اچانک حادثے رونما ہو جاتے ہیں، تیز آندھی، تیز بارش، بجلی کڑک، زلزلہ، خسف و مسخ، اس طرح عرضی اور سماوی مصیبتیں، تو جب بھی ان کا نزول ہو یا ان کے نزول کے اشارے جو ہیں وہ محسوس ہو رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے فوری طور پر اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے، اللہ سے رحم کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہم ارحم علی حالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ تو ایک مومن بندہ جو ہے وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس باب ہے، باب الصلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء کا بیان۔ چونکہ کتاب الصلاۃ چل رہا ہے تو اس کے اندر پھر مختلف نمازوں کی تمام نوعیتیں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو استسقاء کا لغوی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا، اور نماز استسقاء سے مراد وہ نماز ہے جس میں اللہ سے پانی طلب کیا جائے، یعنی بارش طلب کی جائے۔ تو جب بارشیں رک جائیں، قحط سالی کا زمانہ آ جائے، تو پھر اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے اور سپیشل انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی چاہیے۔ باقی نماز استسقاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جو ہے وہ دعا کی جا سکتی ہے۔ تو بارش کی دعا کے لیے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی انفرادی طور پر ہر بندہ اپنی نمازوں میں بارش برسنے کی دعا کرے۔ پھر اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، خطبہ جمعہ میں بارش برسنے کی دعا کی جائے، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایک صحابی آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی جب خطبہ دے رہے تھے تو ان سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بارش کی دعا کریں، تو اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے کھڑے ہی بارش کی دعا کر دی۔ یا پھر کسی بھی جگہ اجتماعی طور پر دعا کر لی جائے، مسجد میں دعا کر لی جائے۔ اور پھر چوتھا طریقہ یہ بھی ہے کہ جو یہاں پر نماز استسقاء کا ایک طریقہ ہے کہ لوگ باہر نکلیں، میدان کے اندر، شہر سے، اپنے گھروں سے نکل کر کسی میدان میں کھلی جگہ پر نکلیں اور وہاں پہ جا کر 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 2 رکعت نماز ادا کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں۔ تو
یہاں پر یہی نماز جو ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی، اس کا طریقہ اور اسی کا بیان ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، انہوں نے کہا خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے اور باقی لوگ بھی نکلے۔ تو جب آپ نکلے تو آپ کی حالت اور کیفیت کیا تھی؟ کیونکہ آپ ایک سوالی بن کر، آپ اللہ سے اس کی رحمت کے سائل بن کر آپ جا رہے تھے، تو آپ کی حالت کیا تھی؟ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے متواضعاً، انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے، انکساری کا اظہار کرتے ہوئے، متبذلاً، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے اللہ کی رحمت کی دعا کرنے کے لیے چونکہ نکلے تھے، تو پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، متبذل ہوتا ہے پھٹا پرانا کپڑا پہننا، متخشعاً، خشوع ظاہر کرتے ہوئے، خشوع ظاہر کرتے ہوئے، یعنی اپنی آواز کو جھکا کر، اس طرح نظر اور آواز کو دھیما کر کے، مترسلاً، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے، متضرعاً، تذلل اور دست سوال دراز کرنے والا انداز اختیار کرتے ہوئے، تو آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ نکلے۔ فصلی رکعتین، تو آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھی، کما یصلی فی العید، جس طرح کہ عید کی نماز پڑھتے تھے۔ تو جب یہ عید کا لفظ آ گیا ہے تو اس سے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح عید کی نماز میں پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، وہ بھی کہی جائیں گی، لیکن وہ درست نہیں ہے۔ یہاں صرف عید کی نماز سے مشابہت اس بنیاد پر دی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عید باہر عیدگاہ میں پڑھتے تھے، اسی طرح آپ نے عیدگاہ میں نکل کر یہ نماز پڑھی، یعنی مسجد میں نہیں پڑھی بلکہ باہر جا کر یہ نماز پڑھی۔ اور جن روایات کے اندر اس طرح تکبیرات کا تذکرہ ہے وہ ضعیف ہیں، تو اس بنیاد پر ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پر جو مقصد ہے وہ صرف عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا مقام بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر آگے فرمایا لم یخطب خطبتکم ھذہ، لیکن انہوں نے تمہارے اس خطبہ کی طرح خطبہ نہیں دیا، یعنی نماز استسقاء میں نماز پڑھی جائے گی اور اس کے بعد دعا کی جائے گی، اور دعا کا بھی ایک مخصوص طریقہ ہے، ہاتھ الٹے کر کے دعا کی جائے گی، اور پھر اسی طرح چادر کو پلٹایا جائے گا۔ ہاتھ الٹے کر کے دعا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ، جس طرح ہم نے ہاتھوں کو الٹا دیا ہے، تو ہماری حالت کو بھی الٹا دے، بدل دے، یعنی قحط سالی سے ہمیں نجات دے دے اور اس کی جگہ پر رحمت والی بارش برسا۔ تو یہ مقصد تھا۔ تو نماز استسقاء کے بعد خطبہ نہیں ہے، جس طرح کہ نماز کسوف کے بعد اللہ کے نبی خطبہ دیتے تھے، لیکن نماز استسقاء کے بعد خطبہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے تھے، دعا کی جاتی تھی۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ نماز استسقاء کے لیے عیدگاہ یا کھلے میدان کی طرف جانا چاہیے، جس کی دلیل خرجہ کا لفظ ہے۔ پھر نماز استسقاء کے لیے انتہائی عاجزی، انکساری، تواضع اور گریہ زاری کے ساتھ نکلا جائے، اور نماز استسقاء 2 رکعت مشروع ہے، اور اگر اس حدیث سے عید کے ساتھ مشابہت اختیار کی جائے تو زائد